नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से हैं। आज हम जो हदीस का मफ़हूम पढ़ने जा रहे हैं वो है फितने और फसाद के ज़माने में इबादत करने की फ़जीलत का बयान। इसके ताल्लुक़ से ये हदीस का मफ़हूम है। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना और फसाद के दौर में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने की तरह है। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसका मतलब क्या है? जब फितने आम हो जाते हैं और बिगाड़ फैल जाता है तो अल्लाह की इबादत और इताअत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर तरफ बुराई ही बुराई फैली हुई होती है। तो इंसान उसी की तरफ राग़िब होता है और बुराइयों को ही वो अख्तियार कर लेता है। लेकिन ऐसे हालात में जो अपने ईमान पर क़ायम रहता है, जो अल्लाह का इल्म हासिल करता है, फिर अल्लाह के उस इल्म पर अमल करता है, अल्लाह की इबादत करता है और उसके हुक्मों की इताअत करता है, तो ये अमल बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला अमल होता है। मेरी तरफ हिजरत करने की तरह है, इसका मतलब क्या है? उस वक्त हिजरत कहाँ से कहाँ की गई थी? मक्के से मदीने की तरफ भी की गई थी। और ये हिजरत कैसी थी कि घर बार, जायदाद, कारोबार, वतन सब कुछ छोड़कर, कई बार अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों को भी छोड़कर, कहीं पर कोई माँ बाप से बिछड़ रहा था, कहीं कोई बीवी अपने शौहर से बिछड़ रही थी, कहीं कोई अपनी औलाद से दूर हो रहा था। तो करीबी रिश्तेदारों से भी बिछड़ कर जाकर किसी नई जगह पर आबाद होना एक निहायत मुश्किल काम था। लेकिन ये अमल जितना मुश्किल था उतना ही अजर सवाब का बाइस भी था। यही वजह है कि फितने के ज़माने में अल्लाह की इबादत और इताअत करने वाले को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आज के ज़माने में हम देखें तो हमारे हालात में, हमारी ज़िंदगियों में यूं ही नज़र आता है कि हर तरफ बुराई फैली हुई है, फितने फैले हुए हैं। चाहे उस फितने का नाम आप टीवी दें या बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स या वीडियो गेम्स, यानी कि मुश्किल से हमारे घरों में अज़ान की आवाज़ हमें सुनाई देती होगी, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर या तो म्यूज़िक या किसी प्रोग्राम के चलने का शोर शराबा हो रहा होगा, या लोग बैठे आपस में बेकार की गुफ्तगू कर रहे होंगे, या कोई फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहा होगा, किसी ने कोई वीडियो भेज दी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, या किसी ने बेहुदा मजाक का कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया होगा तो वो भी हम देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे आ गया है तो उसको देखना हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया है। या जिस न्यूज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसको भी हम सुन रहे होते हैं, उसको भी हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ आकर रुकते हैं? अज़ान भी सुनाई नहीं दी होगी, या नमाज का वक्त भी गुजर गया होगा, या मेरे पास कुरान सीखने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि मेरे मशगूलियात कुछ और हैं, या मैं ज्वाइन तो हो गई हूँ कि किसी कुरान की क्लास में तर्जुमा सीखने के लिए, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं ऐड तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेरा वक्त कहाँ पे जा रहा है? इन्हीं चीज़ों में जा रहा है। तो ऐसे फितनों के दौर में जहाँ हर कोई आपको आपके ईमान से या आपकी इबादत से दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हालात आपके आसपास बने हुए हैं, तो इन हालात में जब इंसान अल्लाह की तरफ जद्दोजहद करेगा, अल्लाह की तरफ आने के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह की इबादतों पर जमने की कोशिश करेगा, अल्लाह की किताब को सीखने की कोशिश करेगा और उसे सिखाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है? इसका अजर सवाब किसके बराबर है? जैसे हिजरत के बराबर है। तो ये आज के दौर में खुसूसन औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक साबित क़दमी इख्तियार करें कि वो अपने घरों में अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगी।
ہمارے گھروں میں ہم خود بھی نمازیں ادا کریں گی، ہم دیکھیں گی کہ ہماری اولاد بھی نمازیں وقت پر ادا کر رہی ہیں، ہم دیکھیں گی کہ وہ قرآن کو سیکھ رہی ہیں، ہم دیکھیں گی کہ ہماری اولاد قرآن کے علم پر عمل کر رہی ہے، ہم ایک دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہم ہر اس چیز کو جو ہمیں دین کے خلاف چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک ڈرامہ بھی آپ واچ کریں، آپ اس کا تھیم اور ٹاپک یا سبجیکٹ دیکھیں کہ نہایت ہی حقیر ترین گناہ کو بھی وہ بہت خوبصورتی سے دکھا رہے ہوں گے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ہم آج کل کے وہ ویڈیوز یا ڈراماز میں کہ ایک لڑکی بہت کم چھوٹے کپڑے پہن کر بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور ہم بھی اس سے فیسینیٹ ہو رہے ہیں۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کو وہ دکھائیں گے اور ہم خود کہہ رہے ہوں گے کہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، پھر اب جب ہم اپنی بیٹیوں کو کہیں گے، اپنی بہنوں سے کہیں گے یا اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ تم حجاب کرو، تو کیا اس کا دل اس کے لیے راضی ہوگا؟ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ اس کی جیسی نظر آنے کی کوشش کرے گی۔ یا کسی بھی آپ ڈرامے کو دیکھیں، اس میں سبجیکٹ ٹاپکس یا تھیمز کیا ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، ان کی دنیا اچانک سے خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ اب کیا ہم اپنی بیٹیوں کو کہیں گے کہ ہم رشتے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ بیٹا کسی لڑکے سے بات نہیں کرنا ہے، کوئی لڑکا آپ کی طرف، یا ہم اپنے بیٹوں کو کہیں کہ تم نظریں اٹھا کر بھی کسی عورت کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حجاب کریں۔ جب ہم کہیں گے اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، تو کیا ان کے دل راضی ہوں گے اس سے؟ وہ ایک خوبصورت دنیا جو دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت خوبصورت دنیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا ہے، یا لڑکی بغیر حجاب کے چھوٹے کپڑوں میں بہت سارا میک اپ کیے کھلے بال اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ تم حجاب پہنو، تم گھر میں بیٹھو کہ ہم تمہارے لیے رشتے لائیں گے۔ کیا ہمارے بیٹیاں بیٹے راضی ہوں گے اس بات سے؟ ہم دیکھیں گے ہم کیا دکھا رہے ہیں۔ چاہے ایک عورت کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، وہ جب بیٹھ کر ٹی وی پہ دیکھے گا بہت زیادہ میک اپ کے ساتھ، اور کیمرہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے، ساری لائٹ اس کے چہرے پر فوکس کر کے اسے خوبصورت بنا کے پھر اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ بھی بغیر میک اپ کے، اور جب کیمرہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ بھی کامن فیس ہی ہے، کیونکہ اسے کیمرے کے سامنے آنا ہے تو اسے بہت خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے گھر کے مردوں کو وہ دکھا کر ہم بہت سیدھی سادھی بن کر ان کے سامنے ہماری خواتین جائیں گی، تو کیا مرد حضرات انہیں پسند کریں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس طرح کی گندگیوں سے، اس طرح کی بیہودہ بیکار چیزوں سے صاف کریں اور دین سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ ایک ایک چیز اپنی زندگی میں ایڈ کریں، جیسے ڈیز فکس کر لیں کہ منڈے ہم قرآن کا تھوڑا ترجمہ پڑھیں گے، چاہے 4 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، ٹیوزڈے ہم کوئی ایک دعا سیکھیں گے، وینسڈے ہم کوئی ایک حدیث پڑھیں گے، یا تو آپ مختلف دنوں میں اس کا پروگرام بنا سکتے ہیں، یا پھر دن بھر میں بھی آپ اس کا ایک پروگرام بنا سکتے ہیں۔ آپ کتنے فرصت میں ہیں اور کتنے مشغول ہیں، اس کے بنا پر آپ اپنے زندگی میں پروگرامز تعین کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں دین کو لے کر آئیں۔ آپ کو عادت بھی ہے کہ فون پر آپ بہت زیادہ گفتگو کرتی ہیں آپ کے رشتہ داروں سے، تو ان سے بھی کہیں، اب انہیں بھی بیکار گفتگو میں لگانے کے بجائے کہ کون کہاں گیا، کیا خریدا، کس نے کیا کھایا، کیا پیا، اس کو ہٹا کر آپ اس کے لیے بھی ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ٹاپک دیں، کہیں کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں، حدیث سیکھ رہی ہوں، کل میں نے یہ حدیث پڑھی، بہن تم بھی پڑھو، اچھا ٹھیک ہے کل سے آپ مجھے ایک حدیث پڑھ کر سنانا، میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سناؤں گی۔ حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں اور ہمارے جاننے والوں، ہمارے رشتہ داروں کے بھی زندگیوں میں ہم دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کریں اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی بے شمار رحمتوں سے فیض یاب ہوں۔
اور اللہ تعالی ہمیں جیسے جیسے ہم اللہ کی طرف جائیں گے ہماری زندگیوں سے فتنوں، فساد، شر، بیماریاں، جتنے بھی طرح کے ہم رنج و غم میں، فکر و غم میں مبتلا ہیں، وہ سب اللہ تعالی دور کر دے گا۔ ہمیں اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے اور پہلا قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ ہم استغفار کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور دین کو سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اسے خوبصورت انداز میں سکھائیں، خوبصورت انداز میں پہنچائیں۔ یعنی کہ اولاد ہے تو ہم اسے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بہت مسکرا کر، بہت اچھے انداز میں کہیں کہ بیٹا چلو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب بچہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے بہت پیار کریں، اسے اس کے لیے دعائیں دیں کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھی نماز ادا کی، بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوگا، تمہارے لیے بہت سارے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اچھی اچھی باتیں کریں، اچھی اچھی باتوں سے ان کو ترغیب دلائیں کہ وہ دین کے طرف آئیں۔ ڈانٹنا، زبردستی، اس سے بچے دور بھاگیں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی انہیں بہت اچھے انداز میں مسکرا کر، ان سے اچھی گفتگو کر کے انہیں قرآن سیکھنے کے لیے دعوت دیں۔ بچہ تھوڑی سی بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے، آپ کے لیے ایک گلاس پانی بھی لے کر آتا ہے تو آپ اس کے لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھیں اور اس کو بہت ساری دعائیں دیں کہ ماشاءاللہ تم نے اپنی ماں کے لیے ایک پانی کا گلاس لے کر آئے ہو، اللہ تمہاری اس خدمت کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں آب کوثر پلائیں۔ اس طریقے سے آپ بچوں کے دل کو بھی اللہ سے جوڑیں، ان کے دل میں آخرت کی فکر کو پیدا کریں۔ آخرت کی حقیقت کو ہماری زندگیوں میں ہمیں لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آج کا دن ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے، آج کا دن ہم اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں لگائیں گے، ہماری کوششیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوں گی، ہمارا فکر، ہمارا غم ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوگا، ہماری کوششیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہنوں کوشش کریں کہ ہم ان تمام ہمیں ڈائیورٹ کرنے والی، ڈسٹریکٹ کرنے والی تمام فتنوں و فسادوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی حکمت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔